अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज फिर इमरान खान साहब ने अटक में एक पावर शो किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और आज फिर जो इतलात आ रही हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। जो पुराना कैमलपुर, जिसको कहा जाता है कैमलपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पूरे कैमलपुर डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए थे और बहुत बड़ा कहा जा रहा है कि जलसा था। और फिर इमरान खान साहब ने खुद भी कहा, क्योंकि वो हमें इतलात ये थी कि जब वो आ रहे थे तो बहुत दुनिया अभी बाहर खड़ी थी और वो अंदर नहीं आ सकी थी उस ग्राउंड में। और इसी वजह से फिर इमरान खान साहब ने खुद भी कहा और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया। और अब ये सिलसिला चल रहा है, पावर शो चल रहा है इमरान खान साहब का। और उन्होंने आज वाज़े तौर पर कह दिया है कि अल्लाह ने जब तक जिंदा रखा और जब तक जान में जान है, उन्होंने कहा कि इन चोरों, डाकुओं और गुलामों को कभी कबूल नहीं करूंगा। ये सियासत नहीं, जिहाद है। फैसला कुन वक्त है, बड़ा फैसला होने जा रहा है। ये वक्त हकीकी आज़ादी की जंग का है। उसके बाद उन्होंने आज तमाम लोगों को दोबारा ये याद करवाया कि 20 मई के बाद जब वो कॉल देंगे इस्लामाबाद आने की, तो सब लोग वहां पे पहुंचे। जवानों को खास तौर पर यह कहा और उन्होंने कहा कि जो लोग अपने शहरों से नहीं आ सकते वो अपने शहरों में निकलें उस दिन जिस दिन हम इस्लामाबाद आएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन, जो कि उनकी नौकरी का मसला हो सकता है, इसलिए वो बेशक खुद ना आए लेकिन अपनी फैमिलीज को जरूर जाने दें। और ये एक मामला है, इस पर भी बात करेंगे कि क्या सूरत हाल बन रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज DGISPR साहब की तरफ से बाकायदा एक प्रेस रिलीज भी आई। उन्होंने एक निजी टीवी से बात भी की और उसकी भी डिटेल्स फिर उन्होंने बाकायदा हमें भेजी। बहुत वाज़े तौर पर जो बात की वो ये थी कि पिछले कुछ दिनों में सियासी लीडरशिप की तरफ से बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। DGISPR, हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं फौज को सियासत में मत घसीटें, हमारा सियासत से कोई अमल दखल नहीं है। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीका कार आइन और कानून में वज़ा कर दिया गया है। आइन व कानून के तहत ही तकर्री कर दी जाएगी। बिला वजह इस ओहदे पर बहस करना मुतनाज़े बनाने वाली बात है। फौज को इलेक्शन कराने की दावत देना मुनासिब बात नहीं। पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक फौज को सियासत से दूर रहने का ऑर्डर है। फिर गुज़िश्ता रोज़ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कराची में बैठे हुए जो उनका आखिरी उनसे कुछ सवाल किया गया, उन्होंने कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ साहब के हवाले से कोई बात कर दी, जिस पर उस पर एक अलहदा बाकायदा प्रेस रिलीज आई। उन्होंने कहा कि पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है। पेशावर कोर 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। इस अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि DGISPR ने कहा कि इस अहम कोर यानी कि पेशावर कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई है। यानी कि जो इस वक्त मौजूदा जो हमारे कोर कमांडर पेशावर हैं जनरल फैज़, वो एक बेहतरीन जो है प्रोफेशनल हैं, जिसकी वजह से उनको ये कोर दी गई है। पेशावर कोर कमांडर के हवाले से अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। इसलिए सीनियर कौमी सियासत क़यादत से यह तवक्को की जाती है कि वो इदारे के खिलाफ ऐसे मुतनाज़ बयानात से इज्तनाब करेंगे। थोड़ी सी है तफसील मैं बताता चलूँ। उसके बाद दोबारा एक और खबर भी आई। उन्होंने कहा कि मतलब पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले चंद दिनों में तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप, अब ये वाज़े रहे कि DGISPR कह रहे हैं तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप, जिसमें PTI भी शामिल होती है, यानी कि तमाम सियासी जमातों ने मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप के खिलाफ बयानात दिए। बार बार दरख्वास्त की है मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू से बाहर रखें। अगर कोई समझता है कि फौज के अंदर तकसीम हो सकती है तो इसको फौज के बारे पता ही नहीं। DGISPR, फौज अपने आर्मी चीफ की तरफ देखती है। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि कोई फौज के अंदर तकसीम पैदा नहीं कर सकता। वाज़े कर दूं, जायज तनकीद से प्रॉब्लम नहीं है, खास तौर पर सोशल मीडिया पर तनकीद नहीं, प्रोपेगेंडा किया जाता है। किसी भी कोर कमांडर आर्मी चीफ के बाद अहम होता है।
जल्द इलेक्शन का फैसला सियासतदानों ने करना है, फौज का कोई किरदार नहीं। फौज कभी भी सियासतदानों को मुलाकात के लिए नहीं बुलाती। जब फौज की दरख्वास्त की जाती है तो फिर आर्मी चीफ को मिलना पड़ता है। फिर ऑफिसर और जवान एक हैं। DGISPR हमारी लीडरशिप का म्यार बहुत आला है। हमारे जवानों को अपने आर्मी चीफ कमांडर पर यकीन होता है। फौज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर्मी चीफ होता है। बिला वजह आर्मी चीफ के ओहदे पर तनकीद के नेगेटिव असरात होते हैं। बार बार कहते हैं फौज को सियासत से दूर रखें। DGISPR नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करने मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में अहमद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब आपके वक्त का। शौकत बसरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे साथ स्टूडियो में। बसरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अखुंज़ादा चटान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सीनियर तजियाकार हैं, दिफाई तजियाकार हैं। अगर इजाज़त दें तो मैं उनसे ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपको क्या लगता है कि ये बहुत डेस्परेशन में ये जो आई है, स्पेशली जो DGISPR की प्रेस रिलीज है, अगर इजाज़त दें तो मरियम नवाज साहिबा ने आज भी एक बात की है और पिछले कुछ दिनों से वो बाकायदा नाम लेकर भी कर रही थी, लेकिन आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है मरियम नवाज साहिबा ने, वो भी जरा मुख्तसर सी बात है, वो जरा सुन ले। मुसल्लह अफवाज में आर्मी चीफ को चुनने के हवाले से वो कुछ बता रही हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, PMLN की वाइस प्रेसिडेंट है, क्या कह रही हैं, सुन लें। पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म के तनकीद से, शक व शुबा से, रेपुटेशन जो है इसकी वो फ्लॉलेस होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए भी अच्छा है, 22 करोड़ के मुल्क के लिए भी अच्छा है, और ये अफवाज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि कोई अहल शख्स जिसके ऊपर कोई दाग ना हो वो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह बने, ताकि अफवाज पाकिस्तान को लोग सलूट करें। जी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने सुन लिया। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं ये फौज के लिए भी अच्छा होगा। जमीर साहब बहुत ही हाईली ऑब्जेक्शनेबल ये इनकी स्टेटमेंट है। इनको ये सोचना चाहिए कि तमाम फौज में जो भी कोर कमांडर्स होते हैं उनका किरदार फ्लॉलेस होता है, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होते हैं, एंड दे आर ऑल कैंडिडेट होते हैं नेक्स्ट चीफ के लिए जो शनारिटी में आते हैं। और फिर ख़ास तौर पे पेशावर की कोर सबसे अहम है, इसलिए कि वहाँ इस वक्त तमाम फौज 70% ऑपरेशन ड्यूटी पर है। और फाटा में ले लें, नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, सवात में लें, हर जगह पर फौज कर रही है। वहाँ पर जब फौज के जवान और ऑफिसर इतनी शहादतें दे रहे हैं, और यही जवान जब अपने लाहौर में इंफॉर्मेशन रूम में बैठ के TV पे ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, तो आप सोचिए उनकी मोराल पे क्या इफेक्ट होता होगा। वो फैमिलीज, वो पेरेंट्स और वो विडोज जिनके बच्चे शहीद होते हैं, उनके हस्बैंड शहीद होते हैं, उनको क्या फील होता होगा। मेरे ख्याल में ये नहायत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट हैं जो ये नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, हमारी फौज का एक प्रोफेशनल तरीका है। पूरी फौज का कमांड लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट फ्रॉम चीफ आर्मी स्टाफ, कोर कमांडर, डिवीजनल कमांडर, ब्रिगेड कमांडर एंड कमांडिंग ऑफिसर, और तमाम अपने सिपा सलार की तरफ देखते हैं। फौज में दरार नहीं पड़ सकती। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि ये एक लड़ी में परोए हुए हैं और इनका जो लीडर है वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आई थिंक ये जो एक दुश्मन का नैरेटिव था, हम इसको आगे लेके नहीं चलना चाहिए। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ, पाकिस्तान की मुहाफ़त, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हैं, और ये हमें मालूम है कि किस तरीके से फौज और अवाम में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। हमारे दुश्मन का हाइब्रिड का नैरेटिव भी यही है। आई होप वी अंडरस्टैंड, फौज को ड्रैग नहीं करना चाहिए, किसी सूरत में ये नहीं सोचना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, कल साबिक सदर साहब ने भी उसके बाद फिर उन्होंने शायद तरदीद क्या की, उन्होंने कहा कि ये गलती से निकल गया, तो बाकायदा नाम लेकर। आई थिंक इसमें जमीर से मैं कहूँगा कि उन्होंने खास तौर पर बाद में इमीडिएटली इसकी क्लैरिफिकेशन दे दी, जो बहुत अच्छा उन्होंने किया। एक हीटर्स जो होते हैं डिस्कशन में उन्होंने बात कर दी थी, लेकिन अगर उन्होंने इसको इमीडिएटली वापस ले तो हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सही, चलें, बिल्कुल सही। जिस तरीके से बाकी लीडर्स कर रहे हैं वो आई थिंक हाईली ऑब्जेक्शन। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने हमें
کیا اور کمانڈ آف چین کے متعلق بھی آگاہ کیا. شوکت بسرا صاحب, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ ڈی جی, مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت یہ ضرورت تھی اس پریس ریلیز کی کہ حالات اس حد تک جا چکے ہوئے تھے؟ اس میں کوئی قطعی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے, اینڈ وی آر پراؤڈ آف اٹ کہ ہماری پاکستان کی جو فوج ہے دنیا کی بہترین فوج ہے. ہمارے جو ملک دشمن ہیں, جو پاکستان کے دشمن ہیں, پتہ نہیں انہوں نے کتنی کوششیں کی ہمارے ملک کو توڑنے کی, ہمارے ملک میں دہشت گردی کی, اور ہماری افواج پاکستان اور خود سویلینز نے 80,000 سے اوپر اس دہشت گردی میں جو ہمارے دشمنوں نے ایک سازش کی اس میں شہادتیں دی. تو اس لیے وی آر پراؤڈ آف اٹ کہ آج اگر پاکستان قائم ہے, اگر آج پاکستان کی سالمیت ہے, تو اس میں بہت بڑا رول ہماری افواج پاکستان کا ہے. اور ڈیفینیٹلی افواج پاکستان اسی وقت سٹرانگ ہوتی ہیں جب پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. اب جو سچویشن ہے اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے. مریم نواز صاحبہ کمپیٹنٹ ٹو ٹیل کہ جی فوج دیکھیں نا ابھی جو حارث بریگیڈیئر حارث صاحب نے بات کی ہے, آرمی چیف چننا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کا ایک میکانزم ہے. اس میں ایک باقاعدہ جتنے بھی ہمارے جنرلز ہیں, خاص طور پہ واحد ادارہ ہے, میں بالکل اوپنلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ آج بھی میرٹ ہے, جہاں پہ بھی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ہارٹ برننگ نہیں ہوتی ہے, تو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک ضمیر حضرت صاحب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, اس وقت جو صورتحال ہے نا, ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. بدقسمتی سے اداروں اور عوام کے درمیان ڈسٹنس بڑھ رہا ہے. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو غور سے سنیے گا, یہ کرٹیسزم نہیں میں کر رہا, اس کی ایک خاص ایک تناظر ہے. دیکھیں میں خود ایک وکیل ہوں, عدلیہ پہ پہلے بھی کوئی اتنا اچھے اعتماد نہیں ہے پاکستان کی عوام کا. اس میں بہت سارے آپ کیسز کو کوٹ کر سکتے ہیں, نظریہ ضرورت کو کوٹ کر سکتے ہیں, نیچے جو جوڈیشری کا حال ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ پہلے بہت زیادہ لوگوں میں مایوسی ہے. اچھا افواج اس وقت کیا ہوا ہے, جب رجیم چینج ہوا ہے, جب ایک سازش اور مداخلت کے تابع یہاں پہ ان حکمرانوں کو بٹھایا گیا. دیکھیں ایک اگر آپ وزیر لگاتے ہیں نا, اس کی باقاعدہ سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے. سر بالکل میں بات کر رہی بڑی اہم بات کیجیے گا. یہاں پر ان لوگوں کو لا کے بٹھا دیا گیا جن کے اوپر بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کے اوپر فرد جرم لگنے جا رہی تھی. بالکل صحیح. اچھا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بالکل ایسے ہے. آج عمران خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جس پہ فرد جرم لگنے جا رہی تھی وہ ایک جو ہے وزیر اعظم بن گیا, ایک ان کا صاحبزادہ چیف منسٹر بن گیا. اور عوام یہ توقع رکھتی ہے بالکل کہ یہاں پہ میں بالکل احمد جواد صاحب, مریم نواز صاحبہ نے مطلب جو بڑی لمبی بات کی, پاکستان کی افواج ہمارے لیے محترم ادارہ ہے, پوری قوم پاکستان کے استحکام اور حفاظت کے لیے افواج پاکستان کو دیکھتی ہے. پاکستان کی افواج کا سربراہ ایک ایسے انسان کو ہونا چاہیے جو ہر قسم کی تنقید اور شک و شبے اور اس کی ریپوٹیشن بے عیب ہونی چاہیے. یہ عوام, ملک اور افواج پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے, افواج پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کہ کوئی اہل اور ایسا شخص جس پر کوئی داغ نہ ہو وہ فوج کا سربراہ بنے تاکہ افواج پاکستان کو لوگ سلوٹ کریں. Is she competent to give this statement? آپ کے سامنے چونکہ سٹیٹمنٹ پڑی ہوئی ہے, آپ سے صرف ایک چھوٹا سا سوال, اور بسرا صاحب سے بھی, اور بریگیڈیئر حارث صاحب جو چلے گئے ہیں, اس پوری سٹیٹمنٹ میں مجھے ایک لفظ بتا دیں کہ جس سے آرمی کے اوپر کوئی حرف آتا ہو. میں بتا دیتا ہوں. ایک منٹ ہے, بات میں کر رہا ہوں نا. ایک منٹ سر پلیز. ایڈا نا تسی امپیشنٹ ہو نا, غلط کر رہے ہیں. داغدار کہیں گے نہیں سر, کہ داغدار نہیں ہونا چاہیے. سر سن تو لینا. اچھا, اب اگر میں یا کوئی بھی سیاستدان ہو یا کوئی بھی شخص ہو, اگر وہ یہ کہے کہ ایک آرمی چیف کے لیے ایک کوالیفیکیشن جو ہے داغدار نہیں ہونی چاہیے, یا وہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھنی چاہیے, کوئی اس پہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے, واٹ از رانگ ان دیٹ؟ یہ تو نہیں کہا کہ انہوں نے کہ کوئی ایسا شخص ہے, انہوں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ آرمی چیف کا جو کرائٹیریا یا کوالیفیکیشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے. وہ تو ساری اچھی چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں. کیا کوئی شخص انکار کر سکتا ہے کہ جو مریم نواز نے جو ایک کرائٹیریا پیش کیا آرمی چیف کا, کیا وہ غلط کرائٹیریا ہے؟ اب میں ذرا دوسرے حصے پہ آ جاؤں, اس کا جواب آپ بعد میں لیجئے گا. اصل چیز جو آج کل ہمیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی بیان ہے, اصل جو چیلنج ہے ہمیں, وہ چیلنج میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ چیلنج ہے میر جعفر اور سراج الدولہ کے حوالے سے ایک نیریٹو بنایا گیا. وہ چیلنج ہے ایک فواد چودھری نامی سیاستدان نے چوکیدار کہہ کے ملک میں ارلی الیکشن کرانے کی, یعنی کہ دو اس میں غلطی ہیں. ایک تو فوج کو آپ چوکیدار کہہ کے آپ کیا اس کی ڈگنیٹی
یا اس کو آپ انسلٹ کرنا چاہتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ فوج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ارلی الیکشن کرائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسے ادارے کو کہ جو مسلسل کہہ رہا ہے کہ ہمارا سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں، ہم نیوٹرل ہیں، ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم اپنی آئینی ڈومین میں ہیں، اس کو فواد چودھری عمران خان نیازی کے ساتھ بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک میں ارلی الیکشن کرائیں. ارلی الیکشن کون کرواتا ہے؟ بالکل صحیح. ارلی الیکشن جو حکومت میں ہوتا ہے وہ کرواتا ہے. 7 مارچ سے پہلے یہ حق پرائم منسٹر عمران خان کے پاس تھا، آج یہ شہباز شریف کے پاس ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو سوال کیا کہ اس میں کیا غلط ہے، مجھے ایک بات بتا دیں کہ آپ ماشاءاللہ خود آرم فورسز سے آپ کا تعلق اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں. مجھے ایک بات بتا دیں کہ جو بھی اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے، ہی از مطلب وہ ہی کین بی آرمی چیف، رائٹ؟ اور لیفٹیننٹ جنرل جب وہ بن جاتا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھ بھال کر جاتی ہیں. میرے سوال کا جواب نہیں دیا. نہ سر، مجھے ایک بات، میرے سوال کا جواب نہیں دیا سر. انہوں نے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کو آرمی چیف بنایا. ہاں تو غلط کیا ہے اس میں؟ نہیں، اس میں مجھے یہ غلط کیا ہے؟ چلیں میرا سوال اتنا ہے، میں آپ کو ایک منٹ آپ کے بھی سوال کا جواب. کیا اس وقت پاکستان کا ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ہے سر وہ جاسوسی کے الزام میں عمر قید کے لیے نہیں پڑا ہوا ہے نا؟ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی انسان فرشتہ نہیں ہو سکتا. سر دیکھیں انہوں نے انہوں نے اپنا ایک کرائیٹیریا رکھا، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان کو چارج شیٹ کیا. یہ حکومت نے کیا. نہیں سیویلین حکومت یہ کرائیٹیریا نہیں ہے. چلیں ضمیر حیدر صاحب بیس ڈیٹریک ہو چلیں میں ذرا اخونزادہ اس کے بعد ہی کر لیتے ہیں. ابھی میں ذرا اخونزادہ چٹان سے بات کر لوں. اخونزادہ چٹان سے بات کر لوں. غلط یہ کہی ہے چلیں ٹھیک ہے کہ جب بھی کوئی جنرل ہوتا ہے جو سروے ہوتا ہے وہ داغدار نہیں ہوتا. سر ان کی اوپینین ہے، ماننی چاہیے. نہیں ٹھیک ہے، بالکل ایک لفظ مجھے بتا دیں جو غلط ہے. جنرل داغدار نہیں ہوتا. کر دیں سر میرا کہیں نہیں انہوں نے داغدار، انہوں نے کہا ہے بے داغ ہونا چاہیے. میرا آپ نے جو ایگزامپل دی ہے، نو ڈاؤٹ بالکل ٹھیک ہے، وہ ایسا ہی ہے. لیکن جو بھی اگر کوئی آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے تو وہ فوج خود آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. اور سر انہوں نے کب کہا کہ نہ کریں؟ سر چلیں، رائٹ کس کا ہے؟ سر مجھے رائٹ تو پرائم منسٹر کا ہے نا سر. مطلب ان یور اوپینین مریم نواز صاحبہ نے صحیح بات کیا. اس میں کوئی بات ہی کوئی نہیں مجھے آپ بتا سکتے کون سی بات ہے جو انہوں نے خلاف کہہ دی ہے. صحیح بالکل. وہ ساری اچھائیاں گنوا رہی ہیں. اپنی باری پہ بات کرو. اخونزادہ چٹان صاحب پوری ایک پریس ریلیز پشاور کے کور اور پشاور کے کور کمانڈر کے حوالے سے آئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کی کیوں ضرورت پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت ایک سیاسی ورکر کہ کسی کے کہنے سے نہ کسی ادارے کا نہ کسی شخصیت کا عزت بڑھ سکتا ہے، اور نہ کسی کے خلاف بات کرنے پہ یا الزامات لگانے پہ کسی ادارے کا یا کسی شخصیت کا تذلیل ہو سکتا ہے. ہر ادارے کا تذلیل اور عزت ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے کارکردگی میں ہے. اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ اپنا کام احسن طریقے سے کرتا ہے تو چاہے کوئی کچھ بھی کہے، اللہ تعالیٰ ان کا عزت کو بڑھاتے ہیں، چاہے وہ شخصیت ہو یا ادارہ ہو. اگر کوئی ادارہ یا شخصیت کوئی غلط کام کرتا ہے تو چاہے میں آپ سارے لوگ بیٹھ کے اور اس کی تعریف ہی کریں، اس سے ان کا عزت بڑھتا نہیں ہے، اس پہ ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. ہمارا جو فوج کا ادارہ ہے، ہم بہت فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا فوج ایک عظیم فوج ہے. میرا مطالعہ نہیں، میرا مشاہدہ ہے. سب سے پہلا آپریشن باجوڑ میں ہوا تھا. میرے آنکھوں کے سامنے ہمارے فورسز کے نوجوانوں نے، ہمارے فورسز کے لوگوں نے، کتنے نوجوانوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا ہے. وہ میرا بالکل آنکھوں دیکھا حال ہے. اور ابھی بھی بارڈر پہ قربانیاں دے رہے ہیں. روز ہم سنتے ہیں کوئٹہ میں، وزیرستان میں، باجوڑ میں، مختلف بارڈرز پہ ہمارے 5-6 نوجوان ہر ہفتہ شہید ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے فوج نے جو قدم اٹھایا ہے، چاہے لاکھ کچھ پارٹیوں کے ایک بندے کے 40 200 اور ٹویٹر اکاؤنٹ اور فیس بک اکاؤنٹ بنائے ہیں، چاہے اس ادارے پہ جتنی بھی الزامات لگائے، لیکن ابھی ہمارے فوج نے جو قدم اٹھایا ہے، اس سے ہمارا یہ
فورسز کا ادارہ مضبوط ہوگا, عوام اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے, اور وہ یہ ہے کہ ہم آئین کے اندر رہ کے اپنا کردار ادا کریں گے, ہم آئین سے ہٹ کے کوئی کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ بہت آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہر ادارہ اگر جو بھی ادارہ ہوگا وہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کرے گا تو پھر جو ہے کسی بھی ادارے کی تذلیل نہیں ہوگی, اور اس کی عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود اس کو عزت دیتا ہے اور بڑھاتا ہے. لیکن پھر بھی ڈی جی آئی ایس پی نے کہا کہ بار بار کہتے ہیں وہ سیاست سے دور رکھیں. ناظرین مزید بھی بات کریں گے, ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین چلیں اب تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, اور پی ایم ایل این کا جو ڈیلیگیشن گیا ہے لنڈن میں وہاں پہ کیا ڈیسیژنز ہو رہے ہیں, کیونکہ اب ہوا شاید یہی چل رہی ہے کہ الیکشن ہوں گے, کیونکہ جو معاشی حالات ہیں وہ شاید سنبھل نہیں پا رہے, اور پی ایم ایل این جو کہ سمجھتی ہے کہ سارا بوجھ ان کے کندھوں پر ہے, اس حوالے سے وہ ذرا تھوڑے سے گھبرا بھی رہے ہیں. مریم صاحبہ نے کل بھی بات کی تھی, آج پھر انہوں نے بات کی ہے, یہ ذرا سن لیں کہ کون سے کندھوں پہ یہ بوجھ نہیں آنا چاہیے. میں نے کل بھی اپنی سپیچ میں یہ بات کہی کہ اپوزیشن پارٹیز کو اور میری اپنی جماعت کو, میری اپنی حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے, یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے گناہوں کا جو ٹوکرا ہے اس کو اپنے سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے, اس کو جانے دیں عوام میں, یہ جا کے جواب دے لوگوں کو کہ 4 سال کی اس کی کارکردگی کیا ہے. جی بسرا صاحب. میں پہلی بات ایک کہہ دوں کہ ہماری جو فوج ہے وہ اس میں کوئی داغدار افسر ہوتا ہی نہیں ہے, اگر ہوتا ہے تو اس کا ان کا اپنا میکانزم ہے, جیسے انہوں نے بتایا ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. اور پھر خاص طور پہ ایک فکرہ خاص طور پہ جو چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے, موسٹ سینئر 6 جنرل جو پینل جاتا ہے اور ان میں کوئی داغدار نہیں اس کا طریقہ کیا, اور اس لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری بات, ایک سیریز ہے گفتگو کی, اگر میں جاؤں گا ماضی میں بہت دور تک جائے گی, خواجہ آصف سے لے کر ابھی آج 3 مہینے پہلے نام لے کے چیف آف آرمی اسٹاف کے اب آگے چلتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, ان تمام باتوں کا عوام میں جانے کا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جانے دیں, یہ مانی کہ مریم صاحبہ تو آپ کی فیور کی بات کر رہی ہیں نا کہ الیکشن میں آ جائیں. حیدر صاحب, انہوں نے اپنے نیب کے کیسز ختم کرنے ہیں, نیب کو ختم کرنا ہے, ایف آئی کا آج آپ نے دیکھ لیا کہ کیا معاملہ ہے, اور تیسرا کام جو انہوں نے کرنا ہے, انہوں نے وہ طریقے اپنانے ہیں کہ جس سے دوبارہ دھاندلی ہو سکے. یہ 3 ان کی باتیں جب پوری ہو جائیں گی الیکشن میں چلے جائیں گے. آج اکانومی مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو جنگ کا ٹوکرا ہے اس کو اتاریں اور فوراً جائیں انتخابات میں. اس بات سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی حکومت اس لیے لی ہے کہ ہم نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے یا ہم کو بہتری کے لیے آئے ہیں. اتنے بڑے یہ اکانومسٹ تھے, آج حالت دیکھ لیں نا, آج آپ کی مارکیٹ کریش کر گئی, آپ کی سٹاک ایکسچینج سٹاک ڈپ کر گئی, ڈالر 192 چلا گیا, بجلی کہاں ہے, ڈیزل کہاں ہے, میرا چولستان تو وہیں پر ہے, ضمیر حیدر آپ چھوڑ کے گئے نہیں بڑھائے نا ابھی, نہیں بجلی نہیں, ڈیزل اور پیٹرول. اچھا وہاں بڑھائی نہیں, لیکن غائب ہو گئی, مل نہیں رہی لوگوں کو, اور لوگوں کو گندم جو کپاس تھی اس کا بیڑا غرق ہو گیا. آگے چلیں, میرا علاقہ چولستان ہے, خدا کی قسم پانی کی لوگ بوند بوند کو ترس رہے ہیں, جانور مر رہے ہیں وہاں پر, پانی غائب ہے. پانی کہاں چلا گیا ہے, کیا وہ بھی عمران خان ساتھ لے گئے جاتے جاتے پانی بھی؟ گزارش یہ ہے ان کی توجہ ساری کی ساری آپ دیکھیں کہ آپ کا سٹنگ پرائم منسٹر اور کیبنٹ جا کے کہاں اجلاس کر رہے ہیں, جو کنوکٹڈ ایک آدمی ہے اس کے خلاف جا کے اجلاس ہو رہا ہے لنڈن میں. اس لیے ان کی ساری توجہ یہ الیکشن میں نہیں جائیں گے, جب تک ابھی نہیں الیکشن میں نہیں جائیں گے, اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ان کے تمام نیب کو یہ ٹوتھ لیس نہیں کر دیں گے, اس کو ختم کرنے کے برابر ہوگا, اپنے کیسز ختم کر کے جائیں گے. اور 3 ایجنڈا ہے, اس وقت تک نہیں جائیں گے. معیشت سے ان کو کوئی خوف نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں ذرا اخونزادہ چٹان صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو. اخونزادہ چٹان صاحب, آج پھر بلاول بھٹو صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ ان کی پارٹی کی پالیسی ہے کہ پہلے جو ہے الیکٹرل ریفارمز ہوں گے اور اس کے بعد انتخابات ہوں گے, پہلے ریفارمز پھر انتخابات, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس میں مطلب پہلے وہ جو بدلہ نہیں لیں گے اور پھر الیکشن کرائیں گے جس طرح پہلی حکومتیں کرتی تھیں. تو آپ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ فوراً نکلیں, ٹوکرا اتاریں اس گن کا اپنے کندھوں سے. ریفارمز دھاندلی کے طریقے. بالکل جی, ہم بھی کہتے ہیں کہ الیکشن میں آنا چاہیے, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم الیکشنوں سے ڈرتی نہیں ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو بحران ہے, اس ملک میں جو مسائل ہے, اس کا حل یہ ہے کہ عوام کے منتخب حکومت آ کے اس مسائل کا حل نکال سکتی ہے. اور یہ مسائل پیدا بھی اس لیے ہوئی ہیں کہ اس ملک میں جو لوگ حکمران تھے وہ منتخب لوگ نہیں تھے, وہ عوام کے ووٹ کے ذریعے نہیں آئے تھے, وہ سلیکٹڈ لوگ تھے, وہ لائے گئے لوگ تھے,
اس وجہ سے ان لوگوں نے اس ملک کا یہ حشر کر دیا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں عوام کے ووٹوں سے ایک منتخب حکومت ہو, اور جب منتخب حکومت ہو تو پھر ان سے بڑے بڑے بحرانوں پہ قابو پا سکتے ہیں. یہ بسرا سے آپ پوچھ لیں جو معیشت کا بحران ہے اس پر آپ قابو نہیں پا سکتے. ایک سیکنڈ, کیوں نہیں پا سکتے؟ ان سے بڑے بڑے چیلنجوں پہ ہم نے قابو پایا ہے. ہم جب 2008 میں حکومت میں آ گئی تو سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا. ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا. بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا. لوگ آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے, لوگ چینے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے. لیکن جب ہم منتخب حکومت تھے, عوام کے ووٹوں سے آئے تھے, حالات بہتر ہو گئے. اب بھی حالات بہتر ہوں گے, لیکن اس پہ کچھ ٹائم لگے گا. 5 مہینے بعد لوگوں کو انڈیکیٹر سامنے آئیں گے, مسائل حل نہیں ہوں گے, لیکن لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ حکومت صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے. صحیح. لیکن الیکشن کے لیے ہماری 2 شرائط ہے. جی, سب سے پہلے بات تو یہ کہ الیکشن سے پہلے اس الیکشن میں ان حکومت نے آرڈیننسوں کے ذریعے جو گن ڈالا ہے اس کو صاف کرنا ہے. دوسرا یہ کہ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے ہم نے قانون سازی اور یہ کرنا ہے. تیسرا یہ کہ الیکشن نہ ہم کریں گے, نہ پی ٹی آئی, نہ مسلم لیگ. الیکشن کمیشن کریں گے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں بیان دیا ہے کہ اگر ہم آج کام شروع کریں تو 9 مہینے سے پہلے ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کو یقینی نہیں بنا سکتے. 7 مہینے کہا تھا. چلیں, میں اب چاہوں گا کہ احمد جواد صاحب سے بھی انپٹ لے لوں. احمد جواد صاحب, کچھ لگ رہا ہے کہ شاید پریشانی ہے کہ یہ حالات, مطلب بجٹ بہت ٹف ہوگا, IMF کا بجٹ ہوگا, اگر یہ بہت ان پاپولر بجٹ دینا پڑ جائے گا, اور خاص طور پہ 15 مئی میں اگر آپ نے آ کے قیمتیں بڑھا دیں, سبسڈیز وڈرا کر لیں تو اور زیادہ ٹف ہو جائے گا. تو کیا سوچ ہے کہ گڈ بائی اینڈ انٹرم سیٹ اپ آئے, وہی دے, بجٹ دے سکتے ہیں ہم انٹرم سیٹ اپ بھی آ کے, اور اس کے بعد الیکشنز ہو جائیں؟ دیکھیں, پہلے تو میں نے بنیادی طور پہ جو مریم نواز صاحبہ کی جو بات ہے کہ ان کے گناہوں کا ٹوکرا جو ہے وہ ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے. پہلے صرف میں اس پہ آن میرٹ اینڈ پرنسپل بات کر رہا ہوں. میں اس کو ایز اے یہ نہیں کہ ڈیسیجن کیا لینا ہے PMLN نے, وہ ان کو خود پتہ ہوگا ٹاپ لیڈرشپ کو کہ اسی حوالے سے کنسلٹیشن ہو رہی ہے. لیکن اس چیز کو تھوڑا میرٹ پہ کر لیں. دیکھیں, ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کم از کم کوئی بھی ایک سوچ سمجھ رکھنے والا انسان یہ نہیں کبھی کرے گا کہ اس ملک کے ابھی جو صورتحال ہے یہ پچھلے 1 مہینے میں کیا ہوا یا پچھلے 3.5 سال میں کیا ہوا. 1 مہینہ تو شاید وہی 3.5 سال کا مومنٹم ہوگا نا. اب ان 3.5 سال میں کیا ہوا جس گناہوں کے ٹوکرے کا وہ ذکر کر رہی ہیں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ پاکستان ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش, انڈیا, افغانستان ہمارے ریجنل پاورز بھی ہیں, ان کے ساتھ ایک کمپٹیشن والی فضا بھی ہوتی ہے. خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ تو ہم میچ بھی نہیں ہارنا چاہتے. آپ نے انڈیا کے مقابلے میں اپنی کرنسی کو 60% لوز کیا ان 3.5 سالوں میں جو عمران خان کے ساتھ تھے. آپ نے بنگلہ دیش جو آپ کا کبھی حصہ ہوتا تھا, آپ 1.30% سے کے مقابلے میں آپ 2.20 تک چلے گئے. یعنی اس حکومت میں جو 3.5 سال تھے, اس نے آپ کی ویلیو جو ہے بنگلہ دیش کے مقابلے میں 2% کی کر دی. اس کو اور زیادہ پریسائزلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2% میں کر دیا اس کو. وہ کبھی بھی 2% میں نہیں ہوئی تھی. ہم 2% کے رہ گئے اس شخص کی وجہ سے. اس شخص نے 2% دی نوکری, جی آگے میں بتاتا ہوں. 2% دے رہ جاتے ہیں. ہن منو اگے آن دیو, ہن منو اگے بات ہو رہا ہے سر پلیز 2% رہ جاتے ہیں. 29 ٹریلین جو ہے قرضہ, وہ آج تک پاکستان کی ہسٹری کا تھا. 3.5 سال میں 21 ٹریلین. اگر ان کو 1.5 سال اور دیتے تو یہ 29 کو بھی برابر کر دیتے. یعنی پورے پاکستان کا قرضہ ہے ایک طرف, ان کا قرضہ ہے ایک طرف. انفلیشن 3rd ہائیسٹ, ٹھیک ہے. جی ڈی پی گروتھ 1952 کو جا کے ٹچ کر کے گئی. ڈالر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. سٹاک ایکسچینج کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 2018 میں کیا تھا اور آج کیا ہے. یہ ساری چیزیں, سرکولر ڈیٹ 1000 ارب تھا جب چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں, آج وہ 3000 ارب پہ پہنچ چکا ہوا ہے. صحیح. آپ کون سی چیز کہیں گے کہ 3.5 سال میں یہ گناہوں کا ٹوکرا ہے. چلیں احمد جواد صاحب, مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ جب آپ لوگ, مطلب جب پی ٹی آئی حکومت میں آئی تھی تو یہی تنقید کیا جاتا ہے کہ جی خدا کے لیے آپ پچھلی حکومت پر کیوں تنقید کر رہے ہیں. آپ نے بتائیں آپ نے کیا کیا. 1 مہینے کا بتائیں, 1 مہینے کا بتائیں. میں بتا دیتا ہوں. پتہ نہیں تھا جو 100 دن پہ تیار نہیں تھے, 6 مہینے پہ گئے, پھر 1 سال گئے, پھر 2 سال گئے, 3.5 سال پہ بھی کہتے نہیں ابھی نہیں کچھ ہو سکتا.
کا, ہمیں 5 سال اور دے دیں. جواد صاحب میرا سوال یہ ہے اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے کا حساب دیں. مشکل ٹائم ہے, اس میں ان پاپولر بجٹ دینے کے لیے آپ لوگوں تیار ہوں گے, یا آپ لوگ جو لنڈن میں مشاورت ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ بھائی جان نکلیں؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا کہ یہ گناہوں کا ٹوکرا ہے. بالکل صحیح بات ہے, اس گناہوں کے ٹوکرے کو ہم کیوں اٹھائیں؟ اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. ابھی مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا, ایک ناظرین بریک کے بعد آئیں گے تو مزید اس پر بھی بات کریں گے کہ الیکشن جو کہ عمران خان صاحب کی پاپولر ڈیمانڈ ہے اور جہاد ہے ان کا, اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اٹک میں پی ٹی آئی کے پاور شو میں عمران خان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیاست نہیں جہاد ہے, فیصلہ کن وقت ہے, بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے, یہ وقت حقیقی آزادی کی جنگ کا ہے. فیصلہ کن وقت ہے, کیا فیصلہ ہو رہا ہے؟ فیصلہ کن وقت ہے. ایک طرف جو پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں, وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان واحد ہوگا پاکستان کی جس نے سب سے بڑی بات سب چھوڑ دیں, حضور کی حرمت کا مقدمہ لڑا ہے, پاکستان کی غیرت کا مقدمہ لڑا ہے, اور انہیں بتایا ہے کہ مسلمان جو ہے اور پاکستانی قوم جو ہے ہم عظیم قوم ہے, یہ جھکنے والی قوم نہیں ہے. ہم لوگ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہم بھکاری ہیں, یہ بکنے والے لوگ ہیں, وہ قوم نہیں ہے. قوم نے ثابت کر دی. اور دوسری بات, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں 2 لاکھ کیا 20 بندے بھی میں اگر چاہوں تو نہ آنے دیں. ادھر میدان ہے نا, باقی دن تو 20 تاریخ کو میں اعلان کر رہے ہیں ملتان جلسے میں, ڈیٹ دے رہے ہیں ہم لوگ. اور ضمیر حیدر صاحب گزارش سن لیں, ابھی فرما رہے تھے کہ دیکھیں ہم تو ناتجربہ کار تھے اور ہم تو نااہل تھے. یہاں پہ انہوں نے آتے ہی ڈالر کم کرنا تھا, آتے ہی انہوں نے بجلی کے ریٹ کم کرنے تھے, اور سب سے بڑی بات ڈیزل پیٹرول تو ہم ٹیکس ہی بہت لگا رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے ہم آئیں گے 50 روپے پیٹرول کم ہو جائے گا. مرتا اسماعیل صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے کورسپونڈنگ, ٹھیک ہے وہ چھوڑیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر باقاعدہ پلان کر لیتی ہے گورنمنٹ اسلام آباد, کیونکہ ایک پاور شو الٹیمیٹلی فائنل اسلام آباد میں 30 سیکنڈز میں کوئی روک ہی نہیں سکتا. سر میں اس وقت سیاسی کارکن ہوں, میرا حلقہ ساؤتھ پنجاب ضلع بہاول نگر. بلیو کریں اتنا لوگوں میں غصہ ہے, اتنی لوگوں میں اس وقت سب لوگ پرے بیٹھے نے, پرے کی تھی ویکھنا صحیح, خدا کی قسم یہ کمروں سے باہر نہیں نکل سکیں. چلیں اخونزادہ چٹان صاحب, اخونزادہ چٹان بھائی. جی سر جی آپ کی پکچر نہیں آج, سر جی بتائیں نا کیا ہو رہا ہے. یہ تو دن بہ دن بہت بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں سیاست نہیں کر رہا, میں جہاد کر رہا ہوں. دیکھیے جی, یہ جب سے سیاست میں آیا ہے کبھی مدینی کا نام لیتے ہیں, کبھی امر بالمعروف کا نام لیتے ہیں, کبھی جو ہے مختلف قسم کے نام لیتے ہیں. کارکردگی تو ان کے پاس ہے کوئی نہیں. 4 سال وہ حکومت میں رہا, سٹیج پہ کھڑے ہو کے 4 کام عوام کو نہیں بتا سکتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو وعدے کی تھی, میں نے جو آپ لوگوں کو مینیفیسٹو دیا تھا, میں نے آپ لوگوں سے جس وعدوں پہ ووٹ لیا تھا, اس میں سے میں نے یہ 4 کام کیے. تو وہ تو اس کے پاس ہے نہیں. تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر اس طرح باتیں کریں گے. احتجاج ان کا حق ہے, جب تک قانون ہاتھ میں نہیں لیتا ہے اس کا حق ہے, بے شک یہ احتجاج کرے. آپ بھی ہیں, ہم بھی ہیں, گھوڑا بھی ہے, میدان بھی ہے, آپ بھی دیکھ لیں گے, ہم بھی دیکھ لیں گے. یہ کتنے لوگوں کو اخونزادہ بھائی, یہ کتنے لوگوں کو نکال سکتے ہیں؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ فیصلہ کن وقت ہے, بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. کون سا بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ بھائی اس کے وقت ختم ہو چکا ہے. اس کے پیچھے آپ وہ لوگ نہیں ہیں جس کے زور پہ یہ دھرنے دیتے تھے. احمد جواب صحب سے اتنے لوگ ہوں گے, یہ جو بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہونے گھروں سے نہیں نکل سکیں گے. اچھا یقین سے کہہ سکتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. بھائی کنبہ, بانمتی کا کنبہ تو آپ کا, یہ ایسٹرن انڈیا کمپنی کی جو حکومت ہے نا, جو ایسٹرن انڈیا کمپنی کی حکومت ہے. سر جی میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں اگر اجازت دے دیں اخونزادہ چٹان تو احمد جواد صاحب سے پوائنٹ لے لوں میں ان کا نقطہ نظر. سر جی بہت مشکل کام ہے, 13 جماعتیں ہیں یا 11 ہیں یا جو بھی ہے. پیپلز پارٹی اس وقت بضد ہے کہ جناب نہیں یہ ریفارمز ہوں گے تو اس کے بعد الیکشنز ہوں گے, سمجھ میں آتی ہے. پی ایم ایل این شاید چاہ رہی ہے, جس طرح مریم صاحبہ کا خیال ہے کہ یہ وہ آپ نے ایکسپلین بھی کیا, لیکن کوئی پرابلمز ہیں ود ان الائنس, رولنگ الائنس؟ نہیں میں نہیں سمجھتا, اس لیے بندر بانٹ کے ہیں. ایک سب نے مخلوط حکومت یہ بنائی ہے اور اس کے اوپر ان کا اتفاق ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. جو بات آپ کر رہے تھے نا پہلے, میں اس میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا, جس میں بسرا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بہت ایک
کوئی کھڑا ہونے والا ہے طوفان اور پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. دیکھیں میں اس پارٹی میں رہا ہوں اور بسرا صاحب سے پہلے اس وقت بسرا صاحب نہیں تھے, ٹھیک ہے. 30 اکتوبر 2011 کو جو جلسہ لاہور کا, پھر اس کے بعد کراچی, پھر پشاور, اور اس کے بعد جو سیریز ہوئی تھی, پاکستان کی ہسٹری میں یا میں نے اپنی پی ٹی آئی کی پوری تاریخ میں اس سے بڑے جلسے نہیں دیکھے. وہ پی ٹی آئی کا نقطۂ عروج تھا, اور اس نقطۂ عروج کی ٹرانسلیشن 2013 کے الیکشن میں 35 سیٹوں سے ہوئی تھی. دوسرا نقطۂ عروج میں بتاتا ہوں پی ٹی آئی کا, وہ تھا 2014 کا دھرنا, جب آپ نے 126 دن تک آپ نے پورے پاکستان کے سسٹم کو جو ہے وہ ہائی جیک کر لیا, اس کو آپ نے بالکل ایک ہوسٹیج بنایا ہوا تھا. یعنی وہ بھی میں اسے نقطۂ عروج کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو الیکشن ہوتے ہیں 2018 میں, ان الیکشنز میں ان کی اپنی طاقت 50-60 سیٹوں کی تھی, لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کس طرح سے جنوبی محاذ صوبہ, تو جس طریقے سے وہ پری پول ریگنگ ہوئی, پھر آر ٹی ایس ہوا, پھر وہ سارا کر کے تب جا کے انہوں نے وہ 174 کا 172 کا ہنسا جو ہے وہ نہیں. سر میرا بنیادی سوال تھا, لنڈن میں کیا ہو رہا ہے؟ سر دیکھیں لنڈن میں ظاہر ہے کہ پارٹی کے چیئرمین وہاں پہ موجود ہیں. شہباز سپیڈ کا نام تھا, شہباز سپیڈ دیا جا رہا تھا, 2 دن لنڈن میں ضائع ہو گئے. نہیں ٹائم کم رہ گیا. سر دیکھیں کام تو بالکل نہیں کوئی رکتا, لیکن ایک لیڈرشپ کی کنسلٹیشن ہے. اس سے پہلے لیڈرشپ کی کنسلٹیشن سے کام چل رہا ہے یہاں پہ گورنمنٹ سر 2 دن میں کیا کام رک گیا, کام تو چل رہا ہے. 10 سیکنڈز ہیں. آج کل جواز صاحب چونکہ بہت دور ہے ہماری پارٹی سے, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ عوام کا ٹیمپریچر عوام کا ٹیمپریچر کیا ہے. بہت بہت شکریہ احمد چٹان اور شوکت بسرا صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.